अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि वही के लुग़वी मायने क्या है और मुस्तनद तरीन रिवायात के मुताबिक सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर पहली वही कब नाजिल हुई और आप सल्लम पर पहली वही कौन सी गार में नाजिल हुई, और मज़ीद आज की वीडियो में जानते हैं कि दूसरी वही कब नाजिल हुई, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही कब नाजिल हुई, और मज़ीद जानते हैं आज की वीडियो में कि कातिबे वही होने का एजाज़ किन किन सहाबा अकराम को हासिल हुआ। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, वही के लुग़वी मायने है इशारा करना, लिखना, पैगाम देना, इल्हाम, खुफिया तरीके से बात करना और हर उस बात को जो तुम दूसरे के दिल और ख्याल में डालो। अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपने तमाम नबियों और पैगंबरों तक अपने अहकामात और पैगामात वही के ज़रिए भेजता रहा। कुतुब अहादीस से साबित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन सूरतों में नज़ुले वही होता था। सच्चा ख्वाब देखना, जिसे हदीस में रोयाए सादिका से मौसूम किया गया, किसी बात का दिल में फूंकना या डालना, घंटी की तरह किसी बात को बयान करना, फरिश्ते का किसी शक्ल में जाहिर होकर आना जिसे तमसील कहा जाता है, फरिश्ते का अपनी असल सूरत में नमूदार होना, बसूरत मुकालमा नज़ुले वही होना जैसा कि मिराजुल नबी के मौके पर हुआ, बगैर किसी जरिए और वास्ते के मुकालमा। नज़ुले वही के इन तमाम तरीकों की तफसीलात कुरान मजीद और तफासीर और अहादीस की किताबों में मौजूद है, जिनसे ये भी वाज़िह होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ुले वही का आगाज़ रोआए सादिका से हुआ। नाज़रीन इकराम, मुस्तनद तरीन रिवायात के मुताबिक सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही अगस्त 610 ईस्वी बमुताबिक रमज़ान 41 आमुल फील नाजिल हुई। बाज़ मुफस्सिरीन और मौरख़ीन ने ये तारीख 12 फरवरी 610 ईस्वी बरोज़ इतवार 9 रबीउल अव्वल 41 आमुल फील बयान की है। इस वक्त आपकी उम्र 40 साल कमरी पर 6 माह ज्यादा थी, जबकि शमसी हिसाब से ये उम्र लगभग 39 साल बनती है। नाज़रीन इकराम, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शादी के बाद आप तिजारत भी करते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में तब्दीली आने लगी। इबादत इलाही और खिलवत गज़ीनी का ज़ौक़ बढ़ गया। बुत परस्ती से नफरत करते थे, जबकि खिलवत में खुदाए वहदत की इबादत करते। आप दुनिया के जमेलों से दूर मक्का से मशरिक की जानिब 3 मील के फासले पर पहाड़ों के दरमियान अलग थलग वाक़या एक टीले पर तशरीफ ले जाते, जिसे जबले हिरा या जबले नूर कहते थे। इस टीले की चोटी पर पत्थर की 2 बड़ी बड़ी सिलें ऊपर से इस तरह मिल गई थी कि एक छोटे खेमे की चूलदारी की सूरत पैदा हो गई थी।
اس میں ایک آدمی بآسانی کھڑا ہو کر نماز ادا کر سکتا تھا اور سو بھی سکتا تھا۔ اس غار میں سے مکہ شہر اور کعبہ بخوبی نظر آتے تھے۔ یہی غار حرا تھی۔ آپ اسی خلوت گدھے میں بیٹھ کر یاد الہی میں مصروف رہتے۔ عام طریقہ یہ تھا کہ 2-3 دن کا توشہ ساتھ لے جاتے اور متواتر وہیں مقیم رہتے۔ ناظرین اکرام، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار حرا میں نازل ہوئی۔ آیات قرآنی کی صورت یہ پہلی وحی جبریل امین لے کر آئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورۃ العلق کی 1 تا 5 آیات تھیں جن کا ترجمہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اس نے آدمی کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ناظرین اکرام، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحی حضرت جبریل امین اپنی اصلی شکل میں لے کر آئے تھے۔ جب جبریل امین آئے، آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ جبریل امین نے آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو فرشتے نے آپ کو پکڑ کر اس درجہ دبایا اور بھیجا کہ آپ تھک کر چور ہو گئے۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب فرشتے نے آپ کو پھر پکڑا اور دبایا یہاں تک کہ آپ تھک گئے۔ پھر اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ کو پکڑا اور بھیجا اور چھوڑ دیا اور آیات پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے کے ساتھ ان آیات کو دہرایا اور غار حرا سے واپس اپنے مکان پر آ گئے۔ ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ شدت وحی سے آپ کانپ رہے تھے۔ گھر آئے اور اندر داخل ہوتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے کپڑا اوڑھ دو۔ حضرت خدیجہ نے تعمیل کی۔ جب سکون ہوا تو آپ نے سارا واقعہ کہہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ بولی خدا کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی، بیچاروں کی چارہ گری اور مفلسوں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا آنا بند رہا۔ بعض لوگوں کے نزدیک فطرت وحی کا یہ دور 3 برس پر محیط تھا، بعض کے نزدیک 2.5 برس اور بعض کے نزدیک چند روز تھا۔ جب تک وحی کا آنا موقوف رہا، اس وقفے کو فطرت وحی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے رکنے کا بڑا غم ہوا۔ آپ کئی مرتبہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر آسمان کی طرف دیکھتے کہ کہیں جبریل امین نظر آ جائیں یا کوئی آواز سنائی دے۔ آخر ایک دن ایسا ہی ہوا کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو سامنے جبریل امین نمودار ہوئے اور کہنے لگے یا محمد انکا رسول اللہ حق، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ کا دل مطمئن ہو گیا اور آپ لوٹ آئے۔ پھر جب وحی کے نہ آنے کی مدت اور لمبی ہو گئی تو آپ ایسا کرتے کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے اور جبریل ظاہر ہو کر وحی کہتے جو پہلے کہا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام،
پہلی وحی کا نزول چونکہ غار ہرا میں ہوا تھا، اس لیے آپ کو اس جگہ سے انتہائی قلبی تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ آپ عام طور پر وہیں تشریف فرما رہتے کہ شاید دوبارہ بھی وحی کا نزول وہیں ہوگا۔ حضور کے اضطراب اور ذہنی پریشانی کے بعد آپ پر جو وحی نازل ہوئی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ غار ہرا سے واپس گھر تشریف لا رہے تھے کہ اچانک ایک ندائے غیب کان میں پڑی۔ یہ ندا آسمان سے آ رہی تھی۔ آپ نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو ہرا میں آیا تھا، لیکن اب وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر فرشتے پر پڑی تو اسے اس حالت میں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے اور کہا، مجھے کمبل اڑا دو۔ اسی حالت میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ سورہ مدثر آیات 1 تا 5، یعنی ایک کپڑا اوڑھنے والے اٹھو، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک کر اور پلیتی سے دور رہو۔ یہ دوسری وحی تھی۔ اس کے بعد سلسلہ وحی باقاعدگی کے ساتھ شروع ہو گیا اور دنیائی زندگی کے آخری دنوں تک جاری رہا۔ ناظرین اکرام، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری وحی کے سلسلے میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے 7 یا 9 دن پہلے نازل ہوئی اور وہ سورۃ البقرہ کی آیت 281 تھی، یعنی اس دن کی پرسش سے ڈرو جبکہ تم سب اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر شخص نے جو کچھ کمایا ہے اس کا پورا اسے بدلہ مل جائے گا اور ان کی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے دوسری روایت ہے کہ آخری وحی آیت ربو ہے۔ ناظرین اکرام، ایک روایت کے مطابق آخری نازل ہونے والی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ روایت ہے کہ یہ آیت خطبہ حجت الوداع کے فوراً بعد نازل ہوئی اور اس کے بعد حلال و حرام کے سلسلے کی کوئی آیت نہیں اتری۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع اپنی وفات سے کے لگ بھگ 3 ماہ پہلے اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آخری وحی سورۃ النصر آیت 1 تا 3 نازل ہوئی۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی کتابت کا سلسلہ آغاز وحی سے شروع ہو گیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو اس خدمت کی انجام دہی پر مامور کر رکھا تھا۔ آپ پر جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی، وہ اسے باقاعدہ ضبط تحریر میں لے آتے۔ اس کے لیے سفید پتھر کے ٹکڑے، کھجور کی چوڑی شاخیں، پتے، کاغذ اور چمڑے کے ٹکڑے استعمال کرتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابی ابن کعب کو سب سے پہلے کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جبکہ مستقل کاتب وحی حضرت زید بن ثابت تھے۔ ان کے علاوہ کتب حدیث و سیر کے مطابق جن افراد کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، امیر معاویہ، ابان بن سعید، خالد بن ولید، ثابت بن قیس، ارقم بن ابی اراقم، قتالہ بن ربیعہ، خالد بن سعید بن الاس اور ابو رافع قبطی شامل ہیں۔
नाजरीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।